warm welcome to News Edge with Fadiha Idris। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। इससे कबल PTI के दौर में 15 अप्रैल 2021 को TLP को कल अदम करार दे दिया गया था। ताहम 7 नवंबर 2021 को काबीना ने ये पाबंदी वापस ले ली थी। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जहां 15 रोज़ में इसका फैसला होना है। दूसरी जानिब बानी PTI से आज वज़ीर आला KP ने अडियाला जेल जाकर मुलाकात की दोबारा कोशिश की। मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर सुहेल आफरीदी कारकुनों के साथ अडियाला रोड पर ही बैठ गए, जिसके बाइस ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम हो गया। वज़ीर आला के अडियाला रोड पर धरने के दौरान PTI के कारकुनान ने नारेबाजी की। बादज़ा वज़ीर आला KP ने धरना ख़त्म कर दिया और कारकुनों समेत अडियाला रोड से उठकर एक साइड पर चले गए और वहां पर बैठ गए। इसके बाद रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दी। मीडिया से गुफ्तगू भी की वज़ीर आला ने। उन्होंने कहा कि वो अब अवाम के पास जा रहे हैं और अपना मुकदमा अवाम के सामने रखेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि अब इंसाफ अवामी होगा। लेट्स वॉच हिम। मैंने जितने कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो अपनाए हैं। मैंने होम डिपार्टमेंट को, पंजाब होम डिपार्टमेंट को, मरकजी हुकूमत को, चीफ जस्टिस साहब को, आज अदालत में ये सारे तरीके अपनाए हैं और कल इंशाल्लाह कल से मैं अवाम के दरमियान जा रहा हूँ और अवाम को जो है अपना मुकदमा अवाम के सामने पेश करूंगा और फिर अपने अवाम से कहूंगा कि मेरा इंसाफ आपने करना है और फिर इंशाल्लाह ताला अवामी इंसाफ होगा पाकिस्तान में। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ असेंबली से मुस्तफ़ी होगी। तहरीक इंसाफ ने अब सिंध में जलसे करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी की हिदायत पर कराची और हैदराबाद में जलसा करेंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक और काम भी किया है। उन्हें बानी की बनी गाला मुंतकली की हुकूमती पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने एक TV प्रोग्राम में ये कहा था कि अगर तहरीक इंसाफ बानी की बनी गाला मुंतकली की दरख्वास्त दे तो इसको कबूल कर लिया जाएगा। इस हवाले से PTI की क़यादत ने ये कहा कि उनको ये कबूल ही नहीं है। ज़रा देख लीजिए। कोई आसान रास्ता ढूंढ लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हम आईन उसूल कानून के मुताबिक PTI का सोशल मीडिया हमेशा ही बड़ा सरगर्म होता है। इस वक्त सोशल मीडिया पर साबिक सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम नजर आ रही है। असद उमर पर तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का इल्ज़ाम लग रहा है। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के रहनुमा आमिर मुग़ल ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर असद उमर की सियासत छोड़ने के पुराने बयान को कॉपी किया, उसको पेस्ट किया और फिर उसके ऊपर एक बहुत ही गैर मुनासिब किस्म का तबसरा किया। इस बयान में उन्होंने कुछ नाम भी लिए और कहा यह है कि वो कोई आईना दिखा रहे हैं असद उमर साहब को। इस पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और जैसा कि मैंने कहा PTI के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। असद उमर साहब, यहीं से आगाज़ कर लेते हैं। हलीम आदिल शेख साहब ने भी क्लैरिफिकेशन दी है क्योंकि आप उनके घर गए थे। आमिर मुग़ल साहब ने तो आपके वो राइट हैंड समझे जाते थे एक ज़माने में, एंड एज़ फार एज़ आई रिमेंबर तो आपने ये बात कही भी है कि वो बहुत उनकी तारीफ़ें भी बड़ी की हुई हैं। वो तो आपने देखा उनका स्टेटमेंट? नहीं, मैं मतलब जिंदगी में उनका स्टेटमेंट देखने से ज़्यादा बेहतर काम है कि क्या कह दिया उन्होंने। उन्होंने कहा है कि ये बयान दरअसल आगे वो काफ़ी नामुनासिब वर्ड उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो फेसबुक पर लगाया है या ट्विटर पर लगाया भी नहीं है, मकसद बताना ये था कि ये शख्स इमरान खान पर रियासती इदारों से टकराव का झूठा इल्ज़ाम लगाकर पार्टी छोड़ चुके हैं, अब दोबारा से पार्टी की जड़ों के अंदर आना चाहते हैं और -1 करना चाहते हैं। अच्छा, और ये उनको वही कैसे नाजिल हुई है? ये किस बुनियाद पे वो कह रहे हैं? और दूसरी पहली बात मैं बता दूं कि वहां पे इमरान खान का कहीं भी नाम नहीं लिखा हुआ। बहुत हमारे दरमियान जो है ना बड़े चीते थे जो बहुत जबरदस्त टकराव की बातें करते थे और ओ खान साहब टकरा जाओ, और जब तक एक दफा ये ठीक नहीं किया। मजे की बात ये है कि फरिया उनमें से एक भी इस वक्त मुझे जेल में नहीं नजर आता, एक भी नहीं उनमें से जेल में। उनमें से कई ऐसे हैं जो सबसे बड़े बहादुर ग्रिंगो थे ना, जो कहते थे टकरा जाओ और हटना नहीं पीछे एक कदम, उन पे एक FIR नहीं कटी है। बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं वो। वो एक कहानी,
कोई 1 2 3 4? नहीं, मैं इतनी उनकी औकात ही नहीं है कि उनका नाम जो है वो नेशनल टीवी के ऊपर लिया जाए। जो तहरीक इंसाफ के इनसाइडर्स हैं वो सब जानते हैं कि कौन थे वो जो ऐसी बातें करते थे। तो वो तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने जिस बयान को उन्हें कोट किया, पूछ रहे हैं कि क्या वो जो मशवरा उस वक्त देते थे, मैं उस वक्त भी उससे इख्तलाफ करता था, मैं आज भी उससे इख्तलाफ करता हूं। बेसिकली you're saying -1 से क्या ताल्लुक है भाई? बेसिकली you're saying कि ये -1 से क्या ताल्लुक है? इदारों से तसादुम का ख्याल। तो फरिया अलाउ मी टू कंप्लीट। -1 तो इन्होंने करवाया है। जो हिकमत अमली ये इस वक्त फॉलो की जा रही है, इमरान खान तो 2.25 साल से जेल में बैठे हुए। इमरान खान की बीवी 1 साल से ज्यादा से जेल के अंदर बैठी हुई है। आपको एक एक्टिंग चेयरमैन नामजद करना पड़ गया है। -1 तो आपने किया हुआ इमरान खान का, आप हैं जेल के अंदर। आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा ग्रिंगो हूं, इतनी मैं फेसबुक पे पोस्टें करता हूं, मैं इस्लामाबाद भी आ जाता हूं, मैं पैम्फलेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं और कोई पुलिस मुझे नहीं पकड़ती। उनको कुछ पता ही नहीं है कि कहां से आ गए। किसको बेवकूफ बनाते हैं, खुदा का वास्ता। -1 तो आप लोगों ने, आपकी हरकतों ने किया है। बट आप यू रियलाइज के इल्जाम यही है कि आप कुछ MNAs कुछ MP से मिल रहे हैं और आप उनको ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा कराया जाए। अच्छा जी, मैं बता देता हूँ, मैं सिर्फ MPs MNA से नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता हूँ, रेगुलरली मिलता हूँ। और मैं तहरीक इंसाफ के यूथ विंग वालों से भी मिलता हूँ, ISF वालों से भी मिलता हूँ, वर्कर्स से भी मिलता हूँ। इस्लामाबाद में जो काउंसलर के लेवल के लोग थे और वर्कर्स थे UC के लेवल के ऊपर, उनसे भी मुलाकात करता हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह आइंदा भी। ठीक है ना, ये बात तो पहले क्लियर कर लें। दूसरी बात ये कि क्या मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी का बाहर आना पार्टी के लिए खुशाइंद होगा? बिल्कुल होगा। ये मेरा मानना है कि शाह महमूद कुरैशी अगर बाहर आएंगे तो ये खुशाइंद होगा। लेकिन भाई मैं तो ये भी कहता हूं, और ये ट्वीटें भी आपके सामने पड़ी होंगी, कि मैं तो ये कहता हूं, मैं दुआ करता हूं कि इमरान खान बाहर आए, मैं तो दुआ करता हूं यास्मीन राशिद बाहर आए, इजाज चौधरी बाहर आए, महमूद रशीद बाहर आए, उमर चीमा बाहर आए। वो जो बाकी सैकड़ों, अभी भी आज भी सैकड़ों नहीं, हो सकता है हजारों की तादाद में वर्कर जो है जो जेल में नाहक पड़ा हुआ है, मैं तो चाहता हूं वो भी बाहर आए। तो क्या ये कहने की कोशिश की जा रही कि नहीं, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना, क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी की बाहर निकलने की ख्वाहिश का इजहार करना पार्टी के खिलाफ है? शाह महमूद कुरैशी कोई गद्दार है पार्टी के? भाई आप घरों में बैठे हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी 2 साल से ज्यादा हो गया जेल में बैठा हुआ है, उसको आपको अपनी वफादारी साबित करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि यू हैव बीन सेइंग दैट कि उनको रिहा होना चाहिए। आपने कहा जैसे कि बाकी भी रिहा होना चाहिए, लेकिन अभी जो खान साहब की नई पॉलिसी है जिसमें वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो मैं इमरान खान के बाहर निकलने की बात करता हूँ ना, सबसे ज्यादा तो मैं इमरान खान के बाहर निकलने की बात करता हूँ। और मैंने बाकी लोगों का नाम लिया जिनका खास तौर पे, अगर आप मुझसे पूछे ना, दिली तकलीफ मुझे जो होती है, जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद वाला, ये वो लोग हैं जो सबसे अमन पसंद लोग थे यार। वो बेचारे 2-2.5 साल हो गए उनको जेलों के अंदर पड़े हुए, तो सब तकलीफ होती है उनको जेल में देखते हुए। लेकिन इसका -1 से क्या ताल्लुक है? जरा मुझे ये तो समझाए ना कि शाह महमूद कुरैशी अगर जेल से, उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि एक नया ग्रुप बन जाए, क्योंकि जैसा कि एक नई PTI है, उसमें पुराने चेयरमैन हैं, आपको अच्छी तरीके से ये पता है। तो अगर ये तमाम लोग आए, ये एक और ब्लॉक बना लें जो कि शाह साहब लीड करें, ये उनको लग रहा है। कौन लोग आए? पुराने PTI वाले लोग उसमें शामिल हो जाएं। फवाद चौधरी हो सकते हैं। पुराने PTI के किसी एक बंदे को मैंने आज तक नहीं कहा कि तुम्हें PTI दोबारा ज्वाइन करनी चाहिए, एक को भी नहीं। ओके, क्या मैंने किसी को ये बोला कि तुम ग्रुप बना लो शाह महमूद कुरैशी के साथ? बीबी इनसे बोलें कि अपनी पार्टी की तारीख तो पढ़ लिया करें। 14 साल से वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान ने बनाया हुआ शाह महमूद कुरैशी को। जेल जाने से पहले 2023 में जब सहाफियों ने उनसे सवाल किया कि खान साहब अगर आप खुदा न खास्ता हिरासत में ले लिए जाते हैं तो कौन पार्टी लीड करेगा, तो इमरान खान ने कहा था शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे। लेकिन इस बात पे बिल्कुल क्लियर रहे, शाह महमूद कुरैशी अंदर हो, शाह महमूद कुरैशी बाहर हो, कोई और लीडर है। लीडर PTI में सिर्फ एक है, और इमरान खान। 100% वोट बैंक PTI कहा, 100% वोट, जी मैं मुकम्मल करूं ना, 100% वोट बैंक PTI का इमरान खान का है। अगर किसी को गलत फहमी है ना कि वो कोई ग्रुप बना के इमरान खान से PTI ले लेगा,
تو اس کا مطلب اس کو الف بے نہ سیاست کی پتہ ہے نہ اس کو تحریک انصاف کا پتہ ہے. سو وجہ کیا ہے؟ آپ نے خود کہا کہ وائس چیئرمین ہیں، مسلسل خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. شاہ محمود قریشی کے رہا ہونے کی بات پہ کیوں پی ٹی آئی نے اتنا شدید ری ایکشن دکھایا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ طوفان جو کھڑا ہوا ہے نا، جو مجھے نظر آتا ہے، میں اندازہ ہی لگا سکتا ہوں 2 وجوہات سے ہیں. ایک تو بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر جو آپ کو پتا ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ یہ اگر پرانے لوگ واپس آ گئے تو ہمیں جو ابھی جگہ ملی ہوئی ہے وہ ہم سے جگہ چھین نہ جائے. یار عمران اسماعیل نہ واپس آ جائے، علی زیدی نہ واپس آ جائے، فواد چودھری نہ واپس آ جائے. تو ایک تو وہ گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ واپس نہ آئیں، تو اس لیے اگر کوئی بھی خدشہ ایسا لگ رہا ہو کہ ان میں سے کوئی واپس آ رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. ایک تو وہ والی لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ براہ راست. لیکن میرے خیال میں جو اصل زیادہ بڑی ہٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر ایسی کوئی سازش ہو رہی ہے جو میری تو علم میں نہیں ہے، صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں کر رہا، میری علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی سازش ہو رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اپنا کوئی الگ ایک دڑا بنانے والے ہیں اور عمران خان کو مائنس کر کے وہ پی ٹی آئی کہیں لے جائیں گے. تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہو سکتا نا ممکن کہ شاہ محمود قریشی کے بغیر ہی ہو رہی ہے سازش. بھائی جس نے لیڈ کرنا ہے اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی نا. یہ کوشش یہ ہو رہی ہے شاہ محمود قریشی کا، اچھا وہ 2.25 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں، وائس چیئرمین بھی ہیں، براہ راست ان کو اٹیک کوسچنز اٹھے تھے 26ویں انٹروین کے وقت، ان کو شو کاز نوٹس. میں وہی تو آپ سے بول رہا ہوں، صاحبزادے پہ تو اٹھے تھے. شاہ محمود قریشی تو 2.25 سال سے بیٹھے ہوئے نا جیل کے اندر، اور صاحبزادے جو ہیں ان کو میں نے نہیں ان الزامات سے بری کیا، عمران خان نے کے کہنے کے بعد جو ہے ان کے اوپر سے نوٹس وڈرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ ابھی بھی ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ساری بحث سے، یہ سارے سوال اٹھانے سے، شاہ محمود قریشی پہ بھی آپ نے ایک سوال اٹھا دیا نا، تو یہ آپس کی لڑائی کرانے سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ اور آخری سوال آپ کا، آخری سوال ذرا سن لیں میرا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ٹی وی پروگرام تو آپ کے ساتھ میں نے بہت سارے کیے ہوئے ہیں، میں ٹی وی پروگرام پچھلے 1-1.5 سال سے کر رہا ہوں اور تواتر کے ساتھ کر رہا ہوں، اور میں وہی باتیں بولتا ہوں ٹی وی پروگرامز میں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح کر دیں، جو میں اپنی فیس بک پوسٹ اور ٹویٹر وغیرہ پہ اب کرتا ہوں. ٹویٹر فیس بک وغیرہ پہ میں پچھلے 2 مہینے سے ذرا زیادہ ایکٹیو ہوا ہوں، اور اس کو میں نے استعمال کرنا زیادہ شروع کیا ہے. اور ان ٹویٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں تحریک انصاف کا دفاع ہوتا ہے، اس میں عمران خان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار ہوتا ہے. اس موقع کے اندر اگر ایسی کوئی چیز اٹھائی جا رہی ہے، مجھے آپ بتا دیں کہ فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ کیا اس سے کوئی تحریک انصاف کا فائدہ ہو رہا ہے یا کسی اور کا فائدہ ہو رہا ہے؟ اور کیا یہ ان کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا اس کا جواب کیا ہاں ہے یا نہیں ہے، لیکن منطق تو یہ بتاتا ہے کہ فائدہ اس کا تحریک انصاف کو نہیں ہے، فائدہ اس کا عمران خان کو نہیں ہے، فائدہ اس کا شاہ محمود قریشی کو نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. تو فائدہ تو کسی اور کو ہو رہا ہے، اور اگر کسی اور کو فائدہ ہو رہا ہے تو کیا کسی اور کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے؟ بٹ ایک اور بات بھی ہے اس میں کہ بانی پی ٹی آئی نے، آپ نے دیکھا، ایک ینگ ایم پی اے کو چیف منسٹر بنایا. وہ ایک نئی پالیسی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ 30 to 35 ایئرس کے لوگ اب لیڈ کریں گے میری پارٹی کو. مے بی یہ انہی کی پالیسی ہے کہ ان کو نہیں چاہیے پرانی لیڈرشپ. دیکھیں وہی تو میں بول رہا ہوں نا، پرانے لوگ جو ہیں، جیسے میں نے کہا، اور یہ میری پبلک پوزیشن ہے، میں یہ پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا، میرے خیال میں اس وقت کسی بھی پرانے آدمی کو پارٹی میں نہ لینا ٹھیک فیصلہ ہے. پرانے لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے، پرانے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو بول رہا ہوں جو پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے، وہ نہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ہیں، جو چھوڑ کے چلے گئے بشمول میرے، ان میں سے اگر کسی کو شوق ہو رہا ہے بعد میں پی ٹی آئی جانے کا، تو اس کا فیصلہ صرف اور صرف عمران خان کر سکتے ہیں. اور عمران خان وہ فیصلہ تمام حقائق سامنے دے کے اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ خود باہر آ چکے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب بھی باہر آئیں گے تو یہ تو فیصلہ اس وقت ہونا چاہیے. اس وقت اگر میرا مشورہ، ظاہر ہے میری تو کہنے پہ نہیں وہ فیصلہ کریں گے، میرے خیال کے اندر ابھی جو بھی پارٹی چھوڑ گیا تھا اس کو کسی کو بھی اس وقت پارٹی میں نہ لینا جو ہے وہ ٹھیک فیصلہ ہوگا. اب آ جائیں پرانے جو ہیں پارٹی کے اندر، یہ تو فیصلہ عمران خان نے کرنا نا. سہیل آفریدی کو انہوں نے نامزد کیا، بہت اچھا بچہ بائی دی وے سہیل آفریدی، بہت میں نے اس کے ساتھ کلوزلی کام کیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے فیس بک پہ، ٹویٹر کے اوپر خوب میں نے اس کی تعریف بھی کی ہے، ٹی وی پروگرامز پہ بھی کی ہے اور سپورٹ بھی کیا ہے. میرے خیال میں بڑا زبردست کینڈیڈیٹ ڈھونڈا. اسی طریقے سے جنید اکبر جو ہیں وہ بہت سینئر نہیں تھے پارٹی کے اندر، لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر بالکل ایک اچھی چوائس ہے، تگڑا بندہ ہے، دلیر آدمی ہے، کھرا آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے. سو ایسے لوگوں کو اگر یہ لا رہے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہو رہی ہے. اس میں کیا خرابی ہے؟ اوکے، انٹرسٹنگ.
تھوڑا سا پارٹی کی اندر آپ نے کہا کہ لگ نہیں رہا کہ وہ ان کی جو بھی اسٹریٹجی ہے اس سے خان صاحب باہر آ رہے ہیں. ایک یہ جو بنی گالا جانے کی آفر ہوئی تھی, آپ کے خیال سے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے؟ دے کلیئرلی ریجیکٹڈ اٹ. نہیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ میرا خیال نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ عمران خان 2.25 سال سے جیل کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا, پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ خیال نہیں ہے میرا, یہ حقیقت ہے. 2.25 سال سے عمران خان جیل کے اندر ہیں, تو جو بھی موجودہ حکمت عملی ہے وہ کارگر ابھی تک ثابت نہیں ہوئی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی نا. اچھا, اب آ جائیں کہ بنی گالا والی آفر. میرے خیال میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے بیرسٹر گوہر نے, وہ بالکل مناسب اور درست الفاظ تھے. نان سیریس آفر ہے, اور آپ کو پتا ہے طارق فضل چودھری اس پورے ڈیسیژن میکنگ سسٹم میں کدھر رینک کرتے ہیں. میرے خیال میں تو یہ فیصلے کا اختیار شہباز شریف کے پاس بھی نہیں ہے. تو بالکل ایک نان سیریس سی بات تھی, اور دیر فور اس کو سیریس سنجیدہ نہ لینا میرے خیال میں بالکل ٹھیک رسپانس دیا. سو ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو بہت پذیرائی ملی ہے انٹرنیشنلی. ڈونلڈ ٹرمپ کھل کے پاکستان کی تعریف کرتے ہیں, پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف کرتے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ تعلقات مثالی ہیں, چائنا کے ساتھ بڑی اچھی سچویشن ہے, لیکن اس کے باوجود اکانومی میں یہ مٹیریلائز کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ بے روزگاری کی شرح بڑھ رہی ہے, مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, جی ڈی پی جو ہمارا قرضہ ہے وہ جی ڈی پی کے 70% سے زائد ہو چکا ہے, کوئی انویسٹمنٹ آتی نظر نہیں آ رہی, الٹا کمپنیز جا رہی ہیں. ایک انٹرنیشنل امیج بن رہا ہے پاکستان کا, اینڈ آبویسلی اس میں پاک انڈیا بیٹل کا بہت زیادہ ہاتھ ہے, لیکن وہ مٹیریلائز اکانومی میں کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں بیرونی محاذ کے اوپر, خاص طور پہ بھارت کے ساتھ مقابلے کے اندر کیا پاکستان کو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں؟ بالکل ہوئی ہیں, اور سارے پاکستان نے اس کی تعریف بھی کی ہے. لیکن معیشت کے اندر اگر آپ آئیں گے, دیکھیں معیشت کے اندر جو صورتحال ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, رجیم چینج کے بعد پیدا ہوئی کہ پاکستان کی معیشت اپنے بدترین دور سے گزرا. مہنگائی کی شرح پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ, شرح نمو منفی کے اندر چلی گئی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا, نہ کوئی جنگ, نہ زلزلہ, نہ سیلاب, نہ کوئی بڑی ناگہانی آفت, کوئی کورونا جیسی, اور معیشت سکڑ گئی. اور یہ اس وقت سکڑ رہی ہے جس وقت تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے. فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں آپ کے, وہ یہاں پہ آ گئی کہ ضروری دوائیوں کے لیے ایل سی کھولنا بند کر دیا گیا. تو وہ تو بدترین پاکستان کے معاشی حالات تھے. وہاں سے ہم آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے کیا, ایک سٹیبلٹی کی سٹیج پر آئے, اور جب وہ آئے تو اس وقت ہم نے یہ مانا کہ ہاں وہ جو آپ نے خرابی پیدا کی تھی اس ایکسٹریم برائی سے بچ گئے ہیں فی الحال. اور بھائی بھی ویفریا, اگر آپ کو یاد ہو جب میں نے یہ بولا تھا نا کہ سٹیبلائز کر گئی ہے اکانومی اور اس وقت ڈیفالٹ کا ریس ختم ہو گیا ہے, تو اس وقت بھی بہت بڑی سوشل میڈیا پہ کیمپین تھی. یہی لوگ تھے, وہ سیم کردار وہی ہیں, پچھلی دفعہ بھی اس دفعہ بھی وہی کردار ہے. وہ بھائی سٹیبل ہو گئی تھی, ڈیفالٹ کا ریس ختم ہو گیا تھا, دیکھ لیا آپ نے, آپ کی موڈیز اپ گریڈ بھی آ گئی. جو اچھائی ہے ہم بول دیتے ہیں, لیکن میں آپ کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں کہ آپ نے گروتھ کی طرف جو جانا ہے, جو آپ نے معیشت کو بڑھانا ہے, جس سے عوام کو روزگار مل سکے, جس سے خوشحالی آ سکے, اس پہ ایک قدم ہماری کوئی آگے پروگریس نہیں ہو رہی ہے. ابھی میں نے ٹویٹ کیا تھا, کل یا پرسوں میں نے ٹویٹ کیا ہے, آپ کی صنعتی پیداوار بڑی جو صنعتیں ہیں وہ اگست 2025 میں اس سے کم تھی جو 2021 اگست میں 4 سال پہلے تھی. پر یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پچھلے سال 5 بڑی فصلیں جو ہیں سب کی سب منفی گئی ہیں. کسان پس گیا ہے بالکل. ہماری برآمدات, جب تک آپ اپنی برآمدات نہیں بڑھائیں گے, اب کبھی آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل ہی نہیں کر سکتے. برآمدات میں اضافہ 4 سال کے اندر تقریباً 0 ہے. اتنی بڑی تباہی ہو رہی ہے معیشت کی, میری تو سمجھ نہیں آتا. میں اپنی گھر میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا یہ وزیر خزانہ جو ہیں, کیونکہ یہ وزیر خزانہ کی وجہ سے ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ فیصلے وہ بھی بہتر کر سکتے تھے, لیکن بنیادی طور پہ یہ اس وزیر خزانہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. وہ پتہ نہیں کیوں آ کے بولتے ہیں یہ بھی اچھا ہو گیا, وہ بھی اچھا ہو گیا, بڑی زبردست ہوگی معیشت. وہ بھائی نئی معیشت زبردست ہوگی ہے, ذرا سڑک پہ باہر نکل کے عوام سے بات کر کے تو دیکھو, انتہائی تکلیف کے اندر ہے عوام. Right. So, Mustaf, thank you so much for joining us on the program. We'll take a break and we'll be right back. And welcome back. جنوبی افریقہ نے آج راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کو شکست دے کر 2 میچز کی سیریز برابر کر لی.
آج پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 68 رنز کا آسان ہدف دیا جو کہ اس نے 2 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا. یہ جنوبی افریقہ کی پاکستان سے زمین پر ٹیسٹ کرکٹ میں 18 سال کے بعد پہلی فتح ہے. اس سے قبل پاکستانی بیٹنگ لائن اپنی دوسری اننگز میں بری طرح ناکام نظر آئی. پاکستان نے چوتھے روز 94 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز کا آغاز کیا تو بابر اعظم 50 رنز بنا کر پہلے ہی اوور میں پیویلین واپس لوٹ گئے. محمد رضوان بھی زیادہ دیر مزاحمت نہیں کر سکے اور 18 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. نعمان علی اور شاہین افریدی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے. سلمان آغا 28 اور ساجد خان 13 رنز بنا سکے. اس سے قبل جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف پہلی اننگز میں 404 رنز بنا کر 71 رنز کی برتری حاصل کی تھی. جنوبی افریقہ نے 210 رنز پر 7 وکٹیں گرنے کے باوجود 404 رنز کا انبار کھڑا کیا. شکست کے بعد ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ کا نہ ہونا قومی ٹیم کی شکست کا باعث ہے. دوسری جانب ایشیا کپ تو ہو گیا لیکن ٹورنامنٹ کی ٹرافی کا مسئلہ جوں کا توں ہے. بھارت نے پھر ٹرافی کا مطالبہ کیا تو ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ بھارت کو ایشیا کپ ٹرافی چاہیے تو راجیو شکلا بھارتی کھلاڑی یا کیپٹن کے ساتھ دبئی آ جائیں. محسن نقوی نے ٹرافی دینے کے لیے 10 نومبر کو خصوصی تقریب کی بھی پیشکش کر دی. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بی سی سی آئی حکام دبئی آ کر ٹرافی وصول نہیں کریں گے. تنازع پر بھارت کو افغانستان اور سری لنکا کی حمایت حاصل ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی آئندہ ماہ آئی سی سی میٹنگ میں ٹرافی کا معاملہ اٹھانے جا رہے ہیں. اس حوالے سے بھارتی میڈیا بھی اپنا کام کر رہا ہے. ان کو دیکھیے. کیا بابر اعظم گھر والوں کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہیں؟ کیا بھارت کو ایشیا کپ کی ٹرافی مل سکے گی؟ کیا شاہین شاہ افریدی کو پھر کیپٹن بنانا ایک اچھا فیصلہ ہے؟ اس پہ بات کریں گے. کامران اکمل ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دی پروگرام. راولپنڈی میں جنوبی افریقہ کے ساتھ ٹیسٹ میچ کے دوران ہی محمد رضوان کو ہٹا دیا گیا کیپٹنسی سے. اس کے بعد وہ پرفارم نہیں کر سکے. کیا اس ڈیسیجن کا اثر ہوا ہے ان کی پرفارمنس پر؟ دیکھیں ایز اے میں پلیئر دیکھوں تو بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے کہ آپ چلتے ہوئے ٹیسٹ میچ میں اور کیپٹنسی چینج کر دینا تو کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ پریشر آتا ہے اور بات چیت بھی ہوتی ہے کہ یار ایسا کیوں کیا گیا ہے. آپ نے کرنا سیریز شروع ہونے سے پہلے کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا لیکن میری نظر میں یہ ابھی کرنا اتنا ضروری نہیں تھا. میرے خیال سے ابھی اور ٹائم دینا چاہیے تھا رضوان کو اور جو اس کی اچیومنٹ ہے باہر جا کے وہ جیت کے آیا, آسٹریلیا میں سیریز جیت کے آیا, ساؤتھ افریقہ میں پہلی ٹیم ایشین بنی جو وائٹ واش ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو کر کے آیا. تو میرا نہیں خیال کہ رضوان کو ابھی فی الحال او ڈی آئی ٹیم کیپٹنسی سے ہٹانا چاہیے تھا. ابھی تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. جہاں پہ کام کرنا چاہیے تھا پی سی بی کو وہاں پہ ضروری تھا وہ چینج کرنا. شاہین نو ڈاؤٹ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ شاہین کو کپتان بنانا چاہیے لیکن اسے T20 کا پہلے بناتے 6-8 مہینے دیکھتے ایکسپیرینس ہوتا پتہ چلتا تو پھر آپ ون ڈے کا بنا دیتے تو زیادہ اچھا ہونا تھا. تو ایز اے پلیئر میرے خیال سے بڑا مشکل ہوتا ہے اس چیز کو کیا نام ہے کیپٹنسی کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کے بعد ایسی چیزیں جو چل رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تو اس سے کرکٹ بہتر نہیں ہو سکتی. میرے خیال سے تھوڑی سی جلدی پاکستان کرکٹ بورڈ کر گیا. تو کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ گیمبلنگ کمپنیز کا بھی پریشر ہوتا ہے کیونکہ رضوان اور بابر نے ان کمپنیز کی ایڈورٹائزمنٹ سے انکار کر دیا تھا. سو دونوں کے اوپر بڑا پریشر آیا. اس کے بعد ان کو 20 فارمیٹ سے الگ کرنے کی وجہ بھی یہی کہی جا رہی ہے. یہ بھی ہیر سے ہے یا صحیح ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں جو میرے خیال سے وہی بات کر سکتا ہے جس کے پاس ایویڈنس ہو کوئی ثبوت ہو تو پھر ہی بات کرنی اچھی لگتی ہے. تو بس پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو بھی سوچا ہوگا دیکھا ہوگا کہ پروگریس بہتر نہیں ہے. تو ایز اے کرکٹر میں بات کر رہا ہوں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پروگریس اس وقت بہتر ہوتی ہے جب آپ لانگ ٹائم کپتان اناؤنس کرتے ہیں تو پھر جا کے رزلٹ بھی آتے ہیں. پالیسی بہتر ہو, سسٹم سٹرونگ ہو, کلیئرٹی ہو پرفارمنس کے ساتھ سلیکشن ہو تو اس سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تو ایسے بار بار کپتان چینج کرنے سے, سلیکشن کمیٹی چینج کرنے سے, کوچز چینج کرنے سے میرا نہیں خیال کہ کرکٹ بہتر ہوگی. تو ٹھیک ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے میں سمجھتا ہوں ابھی ضرورت نہیں تھی او ڈی آئی کرکٹ کے کپتان کو چینج کرنے کی ضرورت تھی. چند ماہ پہلے آپ نے بابر اعظم اور محمد رضوان سے متعلق ایک ان کو مشورہ دیا تھا ایسے سینئر کرکٹر. آپ نے کہا کہ 1.5 سال تک کے لیے ایک روزہ یعنی ون ڈے اور T20 میچز کی بجائے صرف ٹیسٹ میچ کھیلیں.
اس پہ ریئیکشن آیا بابر اعظم کی والد کی جانب سے بھی. کیوں دیا آپ نے یہ مشورہ, کیا وجہ تھی؟ دیکھیں میں ابھی بھی اپنی اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں, اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ 2025 جو ہے نا, یہ ایسا سال ہے کہ سوائے ایشیا کپ کے علاوہ باقی ساری ٹیمیں اتنی بڑی نہیں آ رہی T20 میں کھیلنے کے لیے. جو ہم نے 6-7 سال بیک اپ پلیئرز نہیں بنائے, سسٹم پورا ویک کر دیا, ختم کر دیا, تو اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو, اور نئے پلیئروں کو کھلانا چاہیے, اور ایسے پلیئرز بھی بنیں گے, بیک اپ پلیئرز بھی تیار ہوں گے, سسٹم بھی بنے گا. تو یہ ہماری سینئر پلیئر ہیں, پرفارمر ہے, چاہے وہ شہین ہے, چاہے رضوان ہے, چاہے بابر ہے, چاہے حارث رؤف ہے, آپ ان کو روٹیٹ کرتے رہے, ان کے ساتھ ینگ پلیئروں کو کھلاتے رہے, ایسے پلیئرز بنیں گے. تو میرے خیال سے ایسے میں نے بات کی تھی, اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ابھی جو بھی کوئی ٹاپ کی 3 یا 4 نمبر کی ٹیم آتی ہے یا بڑا ایونٹ آتا ہے, تو یہ پلیئروں کی آٹومیٹک چوائس ہونی چاہیے. تو ہم نے پلیئرز بھی تیار کرنے ہیں. تو میرے خیال سے اس پالیسی کے ساتھ دنیا کرکٹ چلاتی ہے, اپنے پلیئروں کا کیریئر ایکسٹینڈ کر دیتی ہے, تو اس چیز پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اس چیز پہ میں نے کہا تھا کہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف اب یہ ہمارے بیسٹ پلیئرز ہیں, دنیا کے مانے ہوئے پلیئرز ہیں, تو اب ان کا ورک لوڈ بھی مینیج کرنا ہے, اور ہم نے ان کے ساتھ جونیئر پلیئروں کو بھی کھلانا ہے, موقع دینا ہے, ان کو بھی ایکسپیرینس ملے انٹرنیشنل کرکٹ کا. آپ نے چند دن قبل ایک پوڈ کاسٹ کیا, اس میں کہا کہ بابر اعظم کو ان کے گھر والے ریلیکس کریں تاکہ ان کا کھیل بہتر ہو سکے. آپ کا مشورہ مانا انہوں نے؟ نہیں یار بابر, دیکھیں میں جو دیکھ رہا ہوں باڈی لینگویج فیلڈ میں کہ تھوڑا سا مجھے ڈاؤن لگ رہا ہے, کوئی ایسی پرابلم ہے. فیملی میں ہوتی ہے پرابلم, ہماری فیملی میں, ہر کسی کی فیملی بھائیوں میں ہوتا ہے, لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. اس کو میرے خیال سے اس کے پروفیشنل کے ساتھ تھوڑا سا اس طرف لگ رہا مجھے, اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو میرے خیال سے جب تک گھر سے سپورٹ ہمیشہ ملی ہے, کوئی گھر میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پھر آپ کے نظر بھی آ رہی ہوتی ہے, آپ کی پرفارمنس پہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. باڈی لینگویج آپ دیکھ لیں, 2.5-3 سال سے اتنا بڑا پلیئر ہے, سو نہ کر سکے, تو پورے پاکستان کو فکر ہے, ہمیں بھی فکر ہے, ہمارا چھوٹا بھائی بھی ہے. تو اس لیے گھر سے جب ریلیکس ہوگا, جیسے سپورٹ ملتی رہی ہے اس کو, اب آ کے کچھ ایسی بات ہے تو وہ اس کو ختم کرے اور اس کو کھیلنے دیں. 7-8 سال کا بھی کیریئر ہے, 10 سال کا. ہم یہ پلیئرز یہ ان چیزوں سے باہر نکلے گا, کھیلے گا. اگر یہ ان چیزوں میں رہے گا تو یہ نقصان اینڈ آف دی ڈے پاکستان کا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس پلیئرز کو ضائع ہونے دیں. یہی جو کہا جا رہا ہے کہ بابر اعظم اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ارینج میرج کا کہا جا رہا ہے ان کو فیملی کی طرف سے, از دیٹ دی ایشو؟ نہیں آنیسٹلی بتاؤ, مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. میں تو ایک فیملی کی طرح بات کر رہا ہوں, اور ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے, بھائیوں کی آپس میں بات ہوتی ہے, اور ریلیٹیو کی کوئی بات ہوتی ہے. تو میں اس سینس میں نے بات کی. میں نے کہا نا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. جو آپ نے یہ بات کی ہے شادی کی, میرے خیال سے جہاں تک مجھے علم ہے 2017 میں اس کی انگیجمنٹ ہو گئی ہوئی تھی کزن کے ساتھ. تو ہماری بھی چھوٹی بہن ہے, تو میرا نہیں خیال کوئی ایسا ایشو ہے. اور باقی میرے چچا ہی بتا سکتے ہیں, بابر بتا سکتا ہے کہ کیا مین ریزن ہے. لیکن ہم لوگ ایز اے کرکٹر, ایز اے ایلڈر بردر, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ مینٹلی ریلیکس رہے, فیملی کی طرف سے کوئی ایسی پریشر والی چیزیں نہ ہو جس سے اس کی کرکٹ پہ افیکٹ پڑے. بھارتی کرکٹ بورڈ نے انڈین کرکٹ کاؤنسل سے ٹرافی مانگی, تو محسن نقوی نے کہا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کسی کھلاڑی یا کیپٹن کے ہمراہ آئیں اور تقریب میں آ کے ٹرافی لے جائیں. اس کے اوپر مسئلہ آ رہا ہے بھارت کو. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبردست فیصلہ کیا, بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا؟ دیکھیں بس آپ کو پتا ہے کہ جو پچھلے 5-6 مہینے سے ہو رہا تھا وہ اتنا جلدی ہضم نہیں ہو سکتا. تو تھوڑا سا انہوں نے ریئیکشن دکھایا, لیکن یہ سپورٹس ہے, اس میں پولیٹکس نہ کریں, مزے سے انجوائے کریں اپنی وکٹری. اسی ٹائم ٹرافی لے لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا. شیک ہینڈ نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ اسپرٹ آف دا کرکٹ کو کتنا نقصان پہنچا, دنیا میں مذاق بن گیا. ہمارا تو نہیں بنا, ان کا ہی بنا. تو میرے خیال سے ایسی چیزیں سپورٹس میں, کرکٹ میں دور رہنی چاہیے. سیاست کریں, لیکن سیاست اب کرکٹ ٹیم میں نہ لے کے آئیں, کرکٹ میں نہ لے کے آئیں جس سے نقصان ہوگا. پلیئر دیکھیں, پلیئر سفر کر رہے ہیں, پلیئروں کا نقصان ہو رہا ہے, پلیئر سامنے آ رہے ہیں, کوئی دوسرا تو آ نہیں رہا جو بڑے ان کے کہہ رہے ہیں.
ان کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس لیے پلیئرز نے ملنا ہوتا ہے, لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, دنیا میں ٹریول کرنا ہوتا ہے, ہر کسی میڈیا سے ملنا ہوتا ہے, ہر دنیا کے فینس سے ملنا ہوتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے پلیئروں کو نقصان نہ پہنچائے. تو اب انہوں نے کہا تو بالکل ٹھیک کہا محسن نقوی صاحب نے, جیسے ٹرافی دینی چاہیے ایک چیمپئنز ٹیم کو ویسے ہی دینی چاہیے. یہ تو نہیں ہے بند کمرے میں پکڑا دیں, اس کا کیا فائدہ. تو ایک ایشیا کپ ہے, بہت بڑا ایونٹ ہے, اور اسی طرح جیسے وہ جیتے اچھی کرکٹ کھیل کے گریسفلی, ٹرافی بھی ایکسیپٹ کریں, آئیں, جیسے لینی چاہیے, جیسے دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ ٹیم انڈیا چیمپئن ہوئی ہے, ٹرافی ملی ہے, تو ایسے ہی میرے خیال سے ہونی چاہیے. تو میں بالکل اس چیز سے ایگری کرتا ہوں چیئرمین صاحب کی بات. رائٹ, تھینک یو سو مچ اکمل صاحب فار جوائننگ اس. یقیناً انڈیا نے غلط کارڈز کھیلے, میچ جیت کر بھی انہوں نے اپنی ہار ہی دیکھی ہے. ول ٹیک اے بریک, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان اور افغانستان کے مابین سیز فائر ہو چکا ہے. ٹائم اس حوالے سے حتمی چیزیں طے ہونا باقی ہیں. 2 دن بعد ترکی میں اس حوالے سے ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے. ثالثوں کی نگرانی میں دونوں ممالک بات چیت میں طے شدہ امور کا جائزہ لیں گے. ترکی کے اجلاس میں سیز فائر کو مستقل شکل دینے اور ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں کو مکمل روکنے کے طریقہ کار پر بھی غور ہوگا. پاکستان اس وقت افغان مہاجرین کو واپس بھیج رہا ہے. اس حوالے سے یورپی ممالک سے بھی بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. 20 یورپی ممالک نے یورپین کمیشن کو ایک مشترکہ خط بھیجا ہے جس میں افغان تارکین وطن کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ سخت اقدامات اٹھانے چاہیے. یورپ میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو ان کے وطن واپس بھیجا جائے. افغان تارکین وطن کی واپسی کا عمل رضاکارانہ یا زبردستی بھی ہو سکتا ہے. تارکین وطن کی واپسی کے لیے طالبان سے مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں. اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانوں کی واپسی کے لیے باضابطہ معاہدہ نہیں ہو سکا ہے. افغان شہری سنگین جرائم میں پکڑے جاتے ہیں, لیکن کوئی معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ملک بدر نہیں کر پاتے ہیں. جرائم پیشہ افغانوں کی ملک بدری نہ ہونے کی وجہ سے یورپی ممالک کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی ہے. دوسری جانب غازہ کی صورتحال میں بہتری کے لیے عالمی سطح پر کوششیں تیز ہو گئی ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے انکشاف کیا ہے کہ کئی ممالک غازہ کے لیے مجوزہ بین الاقوامی امن فورس میں حصہ لینے پر آمادگی ظاہر کر چکے ہیں. روبیو نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے اس متنازع اقدام پر بھی تشویش ظاہر کی ہے جس میں مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق قانون سازی کی گئی ہے. امریکی درخواست پر برطانوی فوج نے بھی امن منصوبے کی نگرانی میں کردار ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق ایک سینئر کمانڈر اور چند فوجیوں پر مشتمل ٹیم کو اسرائیل بھی بھیج دیا گیا ہے جو غازہ میں امن منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لے گی اور اس کی نگرانی بھی کرے گی. امریکی سینکوم کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے واضح کیا ہے کہ غازہ امن مشن کے لیے روانہ ہونے والے 200 فوجیوں میں امریکی فوجی شامل نہیں ہوں گے. اس پیش رفت سے قبل امریکہ میں ایک سروے سامنے آیا ہے جس کے مطابق شہریوں کی اکثریت نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کی حمایت کر دی ہے. سروے کے مطابق زیادہ تر امریکیوں نے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کی حمایت کی. سروے 6 دن پر مشتمل تھا اور پیر کو ختم ہوا. 59% افراد یعنی تقریباً اتنے ہی پرسنٹیج امریکہ کی جانب سے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کی حمایت کرے ہیں. 33% نے اس کی مخالفت کی ہے. سو انٹرسٹنگ ریزلٹس. خورشید محمود قصوری ہمیں جوائن کرے ہیں. تھینک یو قصوری صاحب فار جوائننگ آن دا پروگرام. پاکستان اور افغانستان نے جنگ بندی تو ہو چکی ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکچولی افغانستان کوئی کارروائی کرے گا ٹی ٹی پی کے خلاف؟ دیکھیے, جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے وہ تو پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو یہ کوئی ہم تو نہیں ان کو سپورٹ کر رہے, پتہ نہیں یہ شاید آپ کے اندرونی معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن اس سے بات چلے گی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو بہت سے دیے ہیں پروف اس چیز کے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی شیئر کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اچھی بات ہے کہ جو قطر کی میٹنگ تھی اس میں انٹیلیجنس چیفز موجود تھے, ان کا ترکی کا اور قطر کا. تو اب یہ اکیلے پاکستان کی بات نہیں ہے, اب لکیلی یہ دو بھی ہیں, اور ان کے جو انٹیلیجنس چیفز ہیں یہ ایسے نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ جی فرانس تو خیر بڑا ملک ہے, کسی
یورپ کے کسی چھوٹے ملک کے جیسے ہوں. یہ وہ دو ملک ہیں جو انوالوڈ رہے ہیں. قطر بہت دیر سے افغانستان کے معاملات میں انوالوڈ ہے اور اس کو ہر چیز کا علم ہے افغانستان کے بارے میں. ترکی بہت دیر سے انوالوڈ ہے کیونکہ جو افغانستان کی مختلف قومیتیں ہیں ان میں سے ایک جو ہے یہ مثلاً ان کے تو ازبیک جو ہیں وہ تو وہاں کے بہت سے لیڈرز ترکی میں جا کے چھٹیاں گزارتے تھے. اور عبدالرشید دوستم جو تھے ان کے کمانڈر تھے بہت بڑے, وہ وہاں انہوں نے ریفیوج ترکی میں سیکھ کی ہوئی تھی. ساری انفارمیشن ہسٹوریکلی ترکی کو پورا کا پورا علم ہے افغانستان کے بارے میں. پھر ہارٹ آف ایشیا کانفرنسز بہت سی ہوئی ہیں جو ترکی نے ہوسٹ کی ہیں. اسی ان سے چھپا ہوا کچھ نہیں. جب افغان کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا جی کہاں سے ہو رہا ہے یہ افغان طالبان, تو ان لوگوں کو تو پتا ہوگا نا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایٹ سم سٹیج ان کو آفر کر سکتا ہے کہ بھئی اگر آپ کہتے نہیں ہیں تو چلیں کوئی ایک میکنزم بنا لیں. کو بننا ہے ترکی میں جو میٹنگ ہوگی اس پہ کسی میکنزم کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. تو اگر کوئی ایسا میکنزم ہو جوائنٹلی کہ اگر ہم کچھ کہیں افغانستان کے طالبان کچھ اور کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی یہ امپارشل ہے, دونوں کے دوست ہے ترکی اور قطر. قطر نے تو ان کو جائے پناہ دی ہے, کئی سالوں سے وہاں بیٹھے ہیں, بین الاقوامی برادری سے وہی ان کا تعلق تھا. امریکہ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلے دور میں جو نیگوشیشنز ہوئی تھیں وہ بھی قطر میں ہی ہوئی تھیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا شامل ہونا یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اب صرف پاکستان یا افغانستان کی بات نہیں رہی. اب یہ دو ملک ہیں جو دونوں کے دوست ہیں, اسلامی بھائی چارہ بھی چاہتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہوگا طالبان کو اپنا دامن چھڑانا. یہ کہہ کہ ہم کو تو نہیں پتا جی یہ کہاں سے لوگ ہیں, یہ ہم نے تو کہ پہلے کی طرح نہیں کہہ سکے کہ طالبان کے دے آر ناٹ پارٹ آف اٹ. بھارت نے کابل میں اپنا سفارخانہ بحال کر دیا ہے, اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ کیونکہ پراکسی تو ہے بھارتی افغانستان میں, اب ان کو ڈائریکٹ کنیکٹ ملے گا. دیکھیں اس سے تو اتنا فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ جس کو وہ کہہ رہے تھے ٹیکنیکل مشن, وہ تو ابھی بھی ہندوستان کا وہاں موجود تھا نا. یہ تو نہیں کہ ان کا کچھ بھی نہیں تھا, اس کو کہتے نہیں تھے وہ اپنی ایمبیسی, لیکن اس کو ٹیکنیکل مشن کہہ رہے تھے. لوگ تو وہ موجود تھے, انہی کے ذریعے تو سارا گند مچ رہا تھا. تو اس لیے کہ اس کا نام انہوں نے بدل دیا ہے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اصل میں یہ ہے کہ اگر وہ اب کچھ کریں گے تو زیادہ منظر عام پہ آئے گا, کیونکہ یہ جو انوالومنٹ ہوئی ہے دو ملکوں کی, بلکہ اس میں یو اے ای بھی انٹرسٹ لے رہا ہے, سعودی عرب بھی انٹرسٹ لے رہا ہے, تو بھارت کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کیئرفل ہونا پڑے گا. لیکن بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مستقبل میں. میں تو یہ اس بات پہ خوش ہوں کہ پہلے یہ کہہ دیا جاتا تھا جی پاکستان یہ کہہ رہا ہے, تو اگر نہیں ایسی بات تو بات پھر واضح ہو جائے گی اور ہمارے لیے آسان ہو جائے گا یہ فیصلہ کرنا. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس باقاعدہ ان کی لوکیشنز ہیں, لوکیشنز ہم نے شیئر کی ہیں, اور یہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں. اب یہ جو حملے ہوئے ہیں ایریل, یہ بھی ہم پی ایف کو بتایا ہی گیا تھا نا کہ یہ سائٹس ہیں, نہیں تو ان سائٹس پہ حملوں کا تو کچھ نہیں تھا کہ ویسے ہی کسی جگہ پہ حملہ کر دیں. افغانستان میں کہ جہاں تک پاکستان کے لوگ ہیں ان کے افغانستان کے لوگوں سے تو قطعاً کوئی عداوت نہیں, بلکہ بھائی چارہ ہے, دوستی ہے. اور آپ دیکھیں صدیوں سے دوستی ہے. آپ دیکھیں جمال الدین افغانی, علامہ اقبال, ان کا کیا پیغام تھا کہ دونوں کے دل اکٹھے دھڑکتے تھے پاکستان افغانستان کے. تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ جن سے یہ توقع تھی کہ ان کے آنے کے بعد حالات نسبتاً بہتر ہوئے ہیں وہ نہیں بدتر ہو گئے. بھارتی وزیر اعظم مودی نے آسیان سربراہی کانفرنس میں ملیشیا جانے سے معذرت کر لی ہے. انہوں نے کہا میں ویڈیو لنک سے ہی اس میں شریک ہوں گا. ایک آبزرویشن یہ ہے قصوری صاحب کہ پاک بھارت جنگ کے بعد سے نریندر مودی انٹرنیشنل فورمز میں جانے سے کترا رہے ہیں, ان پرٹیکولر وہاں پر جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف USA سے ملاقات ہو سکتی ہے. کیوں؟ میرا خیال ہے اس بات میں وزن ہے, کیونکہ آسیان کی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے. میں نے تو خود اٹینڈ کی ہے ایز فورن منسٹر, لیکن ہم آسیان ریجنل فورم میں جاتے تھے. تو اگر بھارت کی ہمیشہ نمائندگی بہت ہائی لیول پہ ہوتی ہے اور وہ اپنا تجارت بھی وہاں بڑھانا چاہتے ہیں,
اور اس لیے اگر وہاں نہیں جا رہے تو بالکل یہ ممکنات میں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کا وہ شاید سامنا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کے سامنے بات ہوگی تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو شاید بھارت کے وزیر اعظم وہ چیز نہیں کہہ سکیں گے جو بھارت کے عوام کو بذریعہ اپنے خاص قسم کا جس کو گودی میڈیا کہا جا رہا ہے اپوزیشن بھارت کی اس جو چینلز ہیں، حالانکہ میں نے تو جب ڈیل کیا تو بڑے ان کے پائے کے چینلز تھے، بہت میں سمجھتا ہوں پائے کے سیاستدان ان کے جرنلسٹ بھی تھے، لیکن وہ جو کوالٹی تھی وہ تو ختم ہو گئی، کیونکہ جب یہ آئے ہیں مودی صاحب، ان کے جو بڑے بڑے ساہوکار اور ان کے جو دوست ہیں کروڑ پتی ارب پتی، انہوں نے چینلز خرید لی ہیں اور انہوں نے ان کو ان میں بھر دیا ہے، پرانے جو ویل نون جرنلسٹ ہیں ان کو فارغ کر کے ایسے لوگوں سے کیا ہے۔ جب اگر آپ آج کے کئی چینلز دیکھیں، میں تو جب جنگ ہوئی ہے تو مجھے دیکھنے کا موقع ملا 4 ڈے وار میں، کہ تو بہت برا حال ہو گیا ہے، وہ تو لگتا ہی نہیں کہ ہمارے چینلز پہ کوئی، یہ ٹھیک ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمارے چینلز کی سمپتھی پاکستان کے ساتھ ہے، ان کی انڈیا سے ہے، لیکن گالم گلوچ اور ہاتھ لہرانا اور ایسے لگنا کہ ختم کر دیں گے، قتل و غارت جس قسم کی زبان بولی جاتی ہے، ان کے جو اینکرز بولتے ہیں وہ تو حیران کن ہے۔ اسی وجہ سے اکانومسٹ نے کہا تھا ایسے چینلز کے بارے میں، انڈین الیکٹرانک میڈیا ویجز وار آن اٹس آڈینس، تو ان کا تو مودی صاحب کو عادت پڑ گئی ہے کہ جو وہ کہیں وہ اس سے ریپیٹ کرا دیتے ہیں اپنے گودی میڈیا سے۔ Right. So coming back to نریندر مودی، انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی اجلاس میں تو شرکت کی تھی، اس وقت تو میڈیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بڑا فوکس کر رہا تھا ان کی میٹنگز میں، جو کہ رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ہوئی، چائنیز کے ساتھ بھی ہوئی۔ کیا ایک تاثر دینا چاہ رہے ہیں نریندر مودی اپنی پالیسی شفٹ کا امریکہ کو؟ کوئی شفٹ نہیں ہے، بلکہ اگر یہ خبریں مان لی جائیں، ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی کہ نہ مانی جائے، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پرائم منسٹر مودی نے یقین دلایا ہے کہ وہ روس سے تیل نہیں خریدیں گے، اور اگر انہوں نے نہ خریدا تو ان کی بڑی سبکی ہوگی اور اپوزیشن اور ان پہ کافی برسے گی، کیونکہ کہتے رہے ہیں کہ ان کا ایک پکا سچا دوست روس ہے، تو اگر وہ وہاں سے ہٹے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی چینج نہیں آئے گی، روس تو ناراض ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو ہندوستان میں انہوں نے اپنی اسٹرانگ مین امیج بنائی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی نے یقین دلایا ہے کہ روس سے تیل نہیں خریدیں گے۔ تو جو آپ ذکر کر رہی تھیں کہ وہ گئے تھے وہاں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، وہ ٹائمنگ ایسی تھی کہ ان کو پے در پہ رسوائیاں حاصل ہو رہی تھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھوں، تو انہوں نے سوچا کہ ٹرمپ صاحب کو دکھانے کے لیے ہم وہ ایک ڈرامہ سا سٹیج کرتے ہیں، پریزیڈنٹ پوٹن نے ان کو پکڑا ان کا بازو سے اور پریزیڈنٹ جی کے پاس لے گئے، وہ فوٹو اپرچونٹی تھی تو فوٹو آپ تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد یا تو یہ ہوتا نا کہ وہ بڑا کلیئرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈینائی کریں پرائم منسٹر مودی کہ میں تیل روس سے خریدتا رہوں گا، وہ تو بالکل نہیں بول رہے، دوسرے لوگ کہہ جا رہے ہیں، کوئی کہتا لے گا، کہتا نہیں لے گا۔ اب انڈیا میں بہت سے لوگ بلیو کرنے لگے ہیں وہ روس کو بھی چھوڑ دیں گے امریکن پریشر میں، اور تیل لینا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان احمد شیخ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ ماضی کی طرح پاکستان چائنا اور امریکہ کے درمیان تعمیراتی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ How do you look at that? دیکھیے ڈیولپمنٹ تو یوں ہے کہ اگر پاکستان کے تعلقات امریکہ سے اتنی گرم جوشی سے رہیں جیسے اس وقت ہیں تو آلریڈی ایریا آف کوآپریشن تو آ گیا ہے، یہ جو ہمارا سارا ایریا ہے گلف کا، سینٹرل ایشیا کا، اس میں بڑی ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ ہم نے تو سی پیک کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اگر تھرڈ کنٹریز آ کے انویسٹ کریں تو اس کو ویلکم کریں گے، اور امریکہ آلریڈی انٹرسٹ دکھا رہا ہے کہ وہ منرلز میں انٹرسٹڈ ہے، تو اس لیے یہ تو ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ جب یہ ہوگا تو مس انڈرسٹینڈنگز چائنا کی اور امریکہ کی ویسے ہی کم ہوں گی، اور اگر ہمارے دونوں کے ساتھ تعلقات ایسے رہتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم رول ادا کر سکیں گے، لیکن
اس کو کوئی ضرورت سے زیادہ ابھی میں اہمیت اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ دونوں سپر پاورز ہیں. پاکستان کو ذرا اپنی حالت نسبتاً اور بہتر بنانی پڑے گی, اور ہماری جیو اسٹریٹجک حساب سے تو بہت بہتر تعلقہ ہماری پوزیشن ہو گئی ہے 4 روزہ جنگ کے بعد, سعودی اور پاکستانی ڈیل کے بعد جو ڈیفنس ڈیل ہے. لیکن معاشی طور پہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ بالکل ممکنات میں ہے کہ پاکستان وہ رول ادا کر سکے جو ماضی میں ہم نے ایک دفعہ ادا کیا تھا, اور روس اور چین کو چین اور امریکہ کو ہم قریب لائے تھے جب پریزیڈنٹ نکسن کی وزٹ سے پہلے ہنری کیسنگر صاحب پاکستان سے کے ذریعے ہی اور ان پاکستان کی وساطت سے اور اس وقت کی حکومت کی مدد سے, پاکستان کی حکومت کی مدد سے یہاں سے چائنا انہوں نے ٹریول کیا ہے, اور وہ ایک لینڈ مارک میٹنگ تھی بٹوین پریزیڈنٹ نکسن اینڈ چیئرمین ماؤ. رائٹ, سو آپ تھوڑا غازہ میں بات کر لیتے ہیں. غازہ میں امن معاہدہ ہو گیا, لیکن اسرائیل اب اس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے. کیا یہ قائم رہ سکے گا امن معاہدہ؟ دیکھیے, اس میں سب سے بڑی جو گارنٹی ہے دیکھنی ہے کہ کس حساب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. اگر تو انہوں نے انٹرسٹ ان کا قائم رہا تو پھر تو کچھ امید ہے کہ جیسے انہوں نے ایک دفعہ معافی منگوائی وزیر اعظم اسرائیل سے, امیر قطر سے انہوں نے معافی مانگی کہ انہوں نے جو حملہ کیا قطر پہ, تو اگر ویسا پریشر انہوں نے برداشت رکھا تو یہ ممکنات میں ہے کہ ہم معاملہ آگے چلائیں. لیکن میں اس کی پریڈکشن اس لیے نہیں کرتا کہ اسرائیل کی بہت زبردست سپورٹ ہے امریکہ میں, اور جو ریپبلکن پارٹی ہے رائٹ ونگ پرٹیکولرلی جو سپورٹ کرتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, اس میں اسرائیل کی سپورٹ ہے. لیکن یہ خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں بھی ان کی سپورٹ اب کم ہو رہی ہے نوجوانوں میں. اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہاتھ کمزور نہیں ہے. وہ لابی بھی جو ان کو سپورٹ کرتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور اسرائیل کے حق میں ہے, وہ بھی اب ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. اور جو ڈیموکریٹس ہیں وہ تو ویسے ہی 70-80% خلاف ہو گئے ہیں اس پالیسیز کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اگر انٹرسٹ ایسے برقرار رہا تو امید ہے. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ جو اگریمنٹ ہوا ہے اس میں تو بہت سی خامیاں ہیں, بہت سے لوپ ہولز ہیں, لیکن اس کی سب سے بڑی جو اچھائی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم جس لیول پہ کلنگ ہو رہی تھی روزانہ وہ اب کچھ کم ہو گئی ہے, حالانکہ ابھی بھی اسرائیل باز نہیں آیا. رائٹ, سو غازہ میں امن ہونے کے بعد چند لیٹس سے کہ یہ سسٹین کرتا ہے, چند ماہ میں سعودی عرب اور کچھ اور اہم ممالک کیا ابراہیمک اکارڈ میں آ جائیں گے؟ نہیں بنیں گے جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن. تو میں اس سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں, میں نے ڈیل کیا سعودی عرب سے. میں نے ہائیسٹ لیول پہ اسرائیل سے جو انٹریکٹ کیا ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر سے ترکی میں پریزیڈنٹ اردوغان کی وساطت سے, تو میں پورا اسٹڈی کر کے گیا تھا کراؤن پرنس عبداللہ کا پلان. وہی پلان ہے جو آج بھی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ذکر کر رہے ہیں, لینڈ فار پیس, کہ اگر وڈرا کرتا ہے تو پھر اسرائیل یا سعودی عرب سوچے گا. اگر وڈرا نہیں کرے گا تو سعودی عرب تو کہ ممکن میرے خیال میں نہیں ہوگا. اس کی وجوہات ہیں, دوسرے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان کی آبادیاں بڑی کم ہیں, اور کئی ملکوں میں تو غیر ملکی جو ہیں ان کی آبادی زیادہ ہے بنسبتاً لوکل آبادی کے, اور بہت امیر ملک ہیں تو اپنی وہ پاپولیشن کو خوش رکھ سکتے ہیں. سعودی عرب بڑا ملک ہے, ٹیریٹری میں تو پاکستان سے بھی بہت بڑا ہے, اور جہاں تک آبادی ہے وہ بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے. تو ان کے لیے اتنا آسان نہیں, اور ان کی تاریخی طور پہ جو ایک کانٹریکٹ تھا ان کے جو اب شیخ عبد الوہاب اور ان کے فالوورز کے ساتھ, اور ان کے ابن سعود کی ڈائنسٹی کا, حالانکہ اس میں فرق تو آیا ہے, کمزور پڑا ہے. جب سے کراؤن پرنس محمد بن سلمان آئے ہیں وہ ماڈرنائز کر رہے ہیں, لیکن اس کا انفلوئنس انڈر ایسٹیمیٹ بالکل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے سعودی عرب کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ابراہیم اکارڈز میں وہ آئے گا جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بالکل کلیئرٹی سے نظر نہ آنے لگے. ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ. تھینک یو سو مچ قصوری صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. جب تک
2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर नहीं आते तो सऊदी अरब का भी नहीं लग रहा कि वो अब्राहमिक अकॉर्ड पे आएगा। लेकिन अमन मुआहदे की एक तो अचीवमेंट है कि पहले की निस्बत कुछ ना कुछ मामलात में बेहतरी आई है, अगरचे इसराइल की पूरी कोशिश है कि सस्टेन ना कर सके। सो बहुत ही कॉशियस सूरत हाल है। वी विल कीप यू अपडेटेड। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।